गुजरात के, तुम भारत के नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मगर तुम खड़े हो जाओ और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करो। तुम, हम आपको नेता बनाने आए हैं, हम आपको लीडर बनाने आए हैं। मेरी एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह मुझे यहां तक पहुंचाएगा, कच्छ की सरजमीन तक पहुंचाएगा अल्लाह। मैं आज से 35 साल पहले जब लंदन में तो सलाम करता हूं। आप में अल्लाह ने खुदादाद सलाहियत आपको दी है। अगर आप एक सियासी कुव्वत बन जाएंगे, अगर आपकी आवाज गुजरात के विधानसभा में गूंजेगी, तो फिर ये जो नाइंसाफियों का मैंने जिक्र किया, वो इंशाअल्लाह ताला वो नाइंसाफियों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने बरसों कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी भाजपा को वोट दिया, और जिसको कांग्रेस को कामयाब किया, वो जीतने के बाद भाजपा में चले जाते हैं। गए नहीं गए भाजपा में, बताओ आप गए ना भाजपा में? कांग्रेस के लोग वोट तो आपका लिए, मगर चुनाव जीतने के बाद कहा कि मियां का तो वोट मिल गया, मगर दिल में मोदी की मोहब्बत है, इसलिए मोदी के पास जाकर चाय पीऊंगा। अब हम पर जब मैं ये बात करता हूं, तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता। अगर सच्चाई को बयान करना, तुम्हारे पेट में दर्द महसूस होता है, तुमको सर में दर्द महसूस होता है, और मंजलिस के बूझ में आने से तुम्हारी रातों की नींद जरा खराब हो जाती है, तो तैयार हो जाओ, अब तुमको नींद नहीं आएगी, गरीब आराम की नींद सोएगा आप इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने आपका हक आपसे छीन लिया, अब वो अपनी नींद से महरूम हो जाएंगे। आप आराम से बैठो, वैसी लड़ेगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। साबिर काबुली वाला, शकील समा, इब्राहिम और ये जो नौजवान आज मजलिस में शामिल हुआ, ये आपके लिए आगे बढ़कर आपके हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जब उलमाओं से मीटिंग हुई, तो उलमाओं से मीटिंग के वक्त हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाओं ने हमसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप अपने भाषण में, अपनी तकरीर में आप मुसलमानों से अपील करिए कि वो नमाज के पाबंद हो जाए, वो कुरान करीम की तिलावत करें, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, वो अच्छे इंसान बन जाएं, ताकि ना सिर्फ ये सरजमीन, ना सिर्फ गुजरात प्रदेश, बल्कि भारत और ताकतवर हो जाए। तो मैं उस उलमाए किराम के उस मशवरे पर अमल करते हुए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। आज हम जब मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, कौन सी मस्जिद? पीरानपीर मस्जिद में नमाज पढ़े मगरिब की हम। मुझे जरा कड़वी बात कहना है, मुझे माफ कर दो आप। बहुत से नौजवान बाहर खड़े थे कि हम बाहर निकलेंगे तो हमसे हाथ मिलाएंगे या सेल्फी लेंगे। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं, नौजवानों, मेरे साथ हाथ मिलाने से, मेरे साथ सेल्फी लेने से तुम्हारी खबर में कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारी खबर में काम आएगा तो अल्लाह के सामने सर झुकाना। मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे इस दुनिया से, हम सब जमीन की ग़िज़ा बनेंगे।
مسلمانوں کے لیے نماز فرض ہے اور نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم میں اور اغیاروں میں فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی پابندی کرو. نوجوانوں 3 رکعت پڑھنا تھا 4 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے. ایسا گئے وضو کرے آئے 3 رکعت پڑھے, پہلے 3 کی عادت ڈالو, پھر 2 کی پڑھیں گی, پھر 2 کی پڑھیں گی. مگر دیوار کے پاس کھڑے ہو کر لوگ دیکھ رہے تھے کہ کب نکلے گا اویسی. کیا تم یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ تو دیوار تک اگر اندر آ جاتا تو میں اپنی رحمت کو تجھ پر اور نازل کر دیتا؟ تو اس لیے میرے نوجوان دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, نماز کی پابندی کریے, قرآن شریف کی تلاوت کریے, اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے. اور جب ہم اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دین دنیا میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا. تو میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ قرآن اور سنت کو اپنائیے, اچھے انسان بنیے, طاقتور انسان بنیے, کمزور نہیں طاقتور بنیے. اور طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنا, طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالی دینا موٹی, طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو غصہ دکھانا, طاقتور یہ ہے کہ تم سچائی کو اپنا لو, تم حق پرست بن جاؤ. یہ طاقت ہے ہماری, اور اس طاقت کو حاصل کرنا اگر ہے تو قرآن اور سنت کو اپنانا پڑے گا. یہ میں نے علماؤں کے, مشائخین کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ اللہ والوں کی زبان سے میں نے سنی ہے, اہل دل کی زبانوں سے سنا ہے, اور ان کے سنے ہوئے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بھارت میں, یہ ہمارا وطن عزیز ہے, ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے حقوق جو بھارت کے آئین میں ہم کو گارنٹی کیے گئے وہ ہم کو نہیں ملتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے, اپنے ووٹ سے اپنے پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریے. اور یاد رکھیے میری اس بات کو, آپ حکومتوں کو بدل نہیں سکتے, مگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو ودھائک ایم ایل اے بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کام کرنے تیار ہیں تو یاد رکھیے جو پچھلے 50-60 سال سے ناانصافیاں ہوتی آ رہی ہیں, ان ناانصافیوں کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں. مظلوموں کو جو ان کے حق سے محروم کر دیا جا رہا ہے, ہم ان مظلوموں کو انصاف دلا سکتے ہیں. یاد رکھو نوجوانوں, یہ لڑائی تمہارے لیے ہم لڑ رہے ہیں. یاد رکھو میرے بزرگوں, یہ لڑائی ہم ان آنے والے بچوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں. یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں, جو تمہارے دل و دماغ میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے مستقبل کو لے کر تمہارے ماتھے پر بل آ جاتا ہے, اس پیشانی کی تکالیف کو دور کرنے کی لڑائی آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. نوجوانوں, اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری آواز کو بھارت میں نہیں سنا جا رہا ہے تو یاد رکھو اسد الدین اویسی کے اس الفاظ کو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے تو اس جلسوں میں نعرے لگانے سے تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی. تمہاری آواز جب تمہارا نمائندہ صابر کابلی والا ہو, شکیل سما ہو یا کوئی بھی ہو, جب آپ کی دعاؤں سے, آپ کے ووٹ سے جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا, جب وہ وہاں کھڑے ہو کر پکار کر کہے گا کہ بھوج اور کچھ میں بسنے والے غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے, تب انصاف ہوگا. ورنہ یاد رکھو
صرف یہی ہوتا رہے گا کہ تم نعرے لگاؤ گے، تم واہ واہ کرو گے، اور جو تقریر کرنے والا تقریر کر کے خوش ہو کر چلا جائے گا کہ میں نے بڑا اچھا بھاشن دیا تھا، لوگوں کی واہ واہ اور داد حاصل کی، مگر اسد الدین اویسی تمہاری داد کا محتاج نہیں ہے، اسد الدین اویسی تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی اگر یہاں پر آیا ہے تو تم سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ تم اگر متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے، ورنہ اسی طرح ہم کو بھول بھلائیوں میں ہم کو پھرایا جاتا رہے گا، دل فریب باتیں کیے جائیں گے اور دھوکہ دیا جاتا رہے گا، کھلونے دے کر ہم کو بہلایا جائے گا، مگر ہمارے بنیادی مسائل کی طرف کوئی توجہ اور اس کا حل نہیں نکالے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، یہ لڑائی آپ کی لیے لڑ رہے ہیں، میں یہاں پر اپنی عزت یا مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر جس طرح ہمارے بزرگوں نے دیش کی آزادی میں اپنا حصہ ادا کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھارت کے نیتا بنو، نہ صرف گجرات کے، تم بھارت کے نیتا بنو، تم لیڈر بنو، تم قائد بنو، میں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مقدر کے فیصلے خود کرو۔ تم ہم آپ کو نیتا بنانے آئے ہیں، ہم آپ کو لیڈر بنانے آئے ہیں، میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا، میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے یہاں تک پہنچائے گا، کچھ کی سرزمین تک پہنچائے گا اللہ۔ میں آج سے 35 سال پہلے جب لندن میں لا کی ڈگری حاصل کرنے گیا تھا تو میں کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں کروں گا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، سب کو جانا ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب پوچھا جائے گا بتاؤ اسد الدین تم کو تمام نعمتوں اور انعامات سے نوازا گیا، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ جب رب کریم کے سامنے میرے حساب کتاب ہوں گے، میں ڈرتا ہوں کہ جب قبر میں مجھ سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں تاکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اس لیے کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں قوم اور غریب اور مظلوم عوام کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی ختم ہونے سے پہلے اللہ مجھے نظارہ دکھا دے کہ جس طرح آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل لوگ گجرات اور بھارت میں مسلمانوں کے کھڑے ہو کر سمویدھان کو بچائیں گے، سمویدھان کو مضبوط کریں گے اور بھارت کو مضبوط کریں گے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کو مضبوط کرو۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، مگر عزت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پالیسی بنائی تھی آزادی کے بعد، کیا نکلا اس پالیسی سے آپ بتائیے۔ ہر میدان میں دلت اور السنکھیک سماج کا مسلمان اور آدیواسی پیچھے ہو گیا۔ اگر آبادی کے لحاظ سے کہیں پر برابری نظر آتی ہے، دلتوں میں، مسلمانوں میں، آدیواسیوں میں، تو جیل میں نظر آتی ہے، جیل میں نظر آتی ہے۔ جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے اتنا پرسنٹیج جیل میں انڈر ٹرائل ہے، جتنی آبادی دلت آدیواسیوں کی ہے اس سے تھوڑا بڑھ کر جیل میں ان کا پرسنٹیج ہے۔
بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ناانصافی کو روکنا ہے، حقوق کی لڑائی ہے، نوجوانوں کے مستقبل کی لڑائی ہے، آپ کے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی جدوجہد ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے؟ کہیں آپ کانگریس بھاجپا کا تو ساتھ نہیں دیں گے نا؟ کہیں آپ راہل اور مودی کا تو ساتھ نہیں دیں گے؟ کتنے نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دو۔ الحمدللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر پولنگ کے دن بھی یہ انگلی اٹھا کے دبانا پتنگ کے نشان پر۔ یاد رکھیے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیا، میں آؤں گا، چناؤ کے درمیان میں بھی آؤں گا، فکر مت کریے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک بار بھڑکاؤ بھاشن دینے آؤں گا۔ اب میڈیا والے بولیں گے یہ اپنی زبان سے بولا، یہ خود بولا، دیکھو میں کیا بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہوں، کون سی بھڑکاؤ بات۔ مگر میڈیا کو ایسا لگتا ہے کہ بغیر اویسی کو ٹی وی پہ دکھائے ان کی روٹی نہیں جلتی، ان کو دکھانا ضروری ہے، داڑھی ٹوپی، ان کو دکھتا ہے مسالہ ملتا ہے۔ میں بھارت کے سنویدھان پر اللہ کے نام پر حلف لیا ہوں، میری لڑائی سنویدھان کے دائرے میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سنویدھان کے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس کو جانا ہے وہ جائے۔ مجھے بھارت کی چپے چپے سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے محبت ہے، اس کی ہر چیز سے مجھے محبت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا یہ محبت بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی، اور کمی نہیں ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اذان ہو رہی کا؟ اذان ہو رہی، رکتے ہیں۔